अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूँ तहमीना शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ख़वातीन के हवाले से। जैसे कि आपको पता है कि दीन इस्लाम, हम मुसलमान हैं, इसकी बात की जाए और इसके दायरा कार की बात की जाए तो हमारे दीन में औरत का बड़ा बुलंद मुकाम है। इसके बावजूद हमारा मुआशरा इस पर अमल नहीं करता। और इसी तरीके से अगर हम अपनी अपनी हदूद को देखें तो मर्द हजरात की भी कुछ हदूद हैं, हम ख़वातीन की बात करें तो उनकी भी कुछ हदूद हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ मुआशरा इस हद तक बिगड़ चुका है कि कुछ ख़वातीन हमारे मुआशरे में, कुछ NGOs हमारे मुआशरे में, कुछ तंजीमें हमारे मुआशरे में औरत का इस्तेमाल गलत अल्फाज में करती हैं और इसमें औरतें भी मुलव्विस होती हैं। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। हर जगह पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, बल्कि इतना चैनल को, टीवी को लोग नहीं देखते जितना सोशल मीडिया को देखते। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें सोशल मीडिया के मौजूदा हालात व वाक़यात के हवाले से, स्क्रॉलिंग अगर हम अपनी फेसबुक पे या हम अपने मेन्यू पर करें तो आपको पता है कि उसमें बेशुमार चीज़ें दिखती हैं, जिनमें आजकल जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक NGO है, मैं नाम नहीं लूँगी उसका, उसमें मुख्तलिफ प्ले कार्ड्स ख़वातीन ने उठा रखे हैं। उन प्ले कार्ड्स की अगर हम बात करें तो उन प्ले कार्ड्स के ऊपर बड़े तज़हीक आमेज़ जुमले लिखे हुए हैं जो मैं यहाँ पर दोहराना मुनासिब नहीं समझती, जिसमें मेरे ख्याल से उस जुमले का मतलब ही औरत की तज़हीक है। और औरत खुद अपने हाथ से अपनी तज़हीक कर रही है, अपने अमल से अपनी तज़हीक कर रही है। इस NGO का क्या मकसद है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, ऐसा करने का मकसद क्या है, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में जनाब हम बात करेंगे। स्पेशली तौर पर हमारे साथ जो इस टाइम स्टूडियोज में गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ आपको करवा दूं। अलामा साहब हमारे साथ मौजूद है, जनाब महमूद चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है चिश्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चिश्ती साहब, गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं। क्या हम मुसलमान होने का फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस्लाम एक ऐसा दीन है जो दीन फितरत है। और अल्लामा मरहूम के बकौल ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हम मुसलमान ज़रूर हैं, लेकिन जो मुसलमान के हुकूक हैं ना, वो हम अहसन तरीके से अदा नहीं कर रहे। मुसलमान का जो फ़राइज़ हैं वो हम अहसन तरीके से अदा नहीं कर रहे। हर शख्स अपने हकूक की दौड़ के पीछे लगा हुआ है, लेकिन अपने फ़राइज़ से गाफिल है। और ये हकूक के पीछे भागने के लिए जब हम भागते हैं तो फिर ऐसी NGOs, ऐसी तंजीमें अपना किरदार अदा करते हुए औरतों को इस्तेमाल करके उनकी तज़हीक, उनकी तज़लील उसका मूजब बनती हैं। जबकि अल्लाह खालिक के कायनात ने कुरान मजीद, बुरहान रशीद, फुरकान हमीद में औरत को बहुत बुलंद मकाम अता फरमाया है। इतना बुलंद मकाम अता फरमाया है कि पूरी की पूरी कुरान मजीद के अंदर 114 सूरतों में एक सबसे बड़ी सूरतुन निसा औरत के नाम से अल्लाह ने जो है वो नाजिल की है। यानी औरत का इतना बड़ा मकाम अल्लाह ने बनाया है कि औरत के नाम पर कुरान की एक सूरा नाजिल कर दी। और इतनी बड़ी सूरा कि जिसके अंदर 23 रुकूआत हैं और 176 आयात हैं। औरत का इतना बड़ा मकाम है कि अल्लाह खालिक के कायनात ने कुरान मजीद, बुरहान रशीद, फुरकान हमीद के अंदर जो है वो 20 औरतों का तज़किरा किया है और 40 मरतबा औरतों के अज़कार किए हैं। तो औरत का कितना बड़ा मकाम होगा कि जिसके नाम की सूरा अल्लाह कुरान मजीद में नाजिल फरमा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने चिश्ती साहब, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आज के प्रोग्राम में हम जितनी बातें करेंगे सारी की सारी कुरान मजीद के हवाले से करेंगे और बाकायदा कुरान मजीद की उसमें मिसाल देंगे, जैसे कि आपने सूरह निसा की मिसाल दी है भी। चिश्ती साहब, हमारे मुआशरे में औरत की अगर हम बात करें तो अपनी इज्जत बनाने में आप क्या समझते हैं कि औरत का किरदार कितना है? अपनी इज्जत की बात कर रही हूँ, मर्द हजरात की बात नहीं कर रही। देखें, औरत का किरदार इतना है कि अल्लाह खालिक के कायनात ने हर इंसान को मुअज़्ज़ज़ बनाया है और बिलखुसूस दीन इस्लाम ने तो औरत को इतनी इज्जत अता फरमाई है, इतनी इज्जत। मैं यहाँ पे एक हदीस आपकी गोशगुजार करना चाहूँगा। जो चीज़ जितनी कीमती होती है
اس کو اتنا چھپا کے رکھا جاتا ہے. دل ہے نا, دل قیمتی ہے, اللہ نے گوشت اور پوست کے اندر چھپا کے دل کو رکھا ہے. اور اسی طرح جو چیز جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے اسے اللہ چھپا دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت اور دولت کو چھپا کے رکھو. اس سے عورت کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے, عورت کی عزت کا اندازہ ہوتا ہے, عورت کی ناموس کا اندازہ ہوتا ہے, عورت کی تعظیم کا اندازہ ہوتا ہے, عورت کی تکریم کا اندازہ ہوتا ہے, عورت کی توقیر کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب, نبیوں کے امام, رسولوں کے سردار, سیدوں کے سید, ہادیوں کے ہادی, رہبروں کے رہبر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود فرما رہے ہیں کہ عورت کو چھپا کے رکھو. یعنی عورت ایسی چیز ہے کہ اس کی اتنی قیمت ہے, اتنی اہمیت ہے کہ اس کا چھپانا جو ہے وہ اللہ کے حبیب نے لازم قرار دیا ہے. اور جب عورت چھپتی ہے, اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے, ہمارے ہاں ایک پردے کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ اسے جو ہے نا وہ سیاہ کپڑوں کے اندر قید کر دیے. نہیں نہیں نہیں, ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اسے لباس پورا ہونا چاہیے, لیکن اپنی عزت, اپنی توقیر عورت خود کرواتی ہے, اپنے لہجے سے کرواتی ہے, اپنے انداز سے کرواتی ہے, اپنے کردار سے کرواتی ہے, اپنے گفتار سے کرواتی ہے. عورت اپنی عزت اپنے گفتار اور کردار سے کرواتی ہے. اور یہی چیز ہے جو عورت کو دوسرے مذاہب اور دیگر ادیان و ملل کی نسبت اسلام میں عورت کو نمایاں کرتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. چچی صاحب, آپ نے جس طریقے سے لفظ استعمال کیا عورت کو چھپانا, جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا چھپا کے رکھا جاتا ہے, جس میں آپ نے مثال دی ہے دل کی. اسی طریقے سے اگر ہم آج کل کے معاشرے کی بات کریں تو عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے بھی نکلی ہوتی ہیں. نو ڈاؤٹ, میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی برائی ہے, لیکن اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے اپنی حدود کو پار کرنا ایک غلط حرکت ہے. میں کہتی ہوں جرم بھی ہے, اور ہم اپنے دین کے خلاف بھی چلتے ہیں. اس حوالے سے بتائیے گا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ عورت کا مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا کوئی ایسا معیوب فعل نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ہمارے ہاں معاشرے میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. جی. ایک وہ طبقہ ہے جو عورت کا مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کو انتہائی جو ہے نا معیوب سمجھتا ہے, لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ نے عورت کو اتنا ہنر, اتنی صلاحیت بخشی ہے کہ عورت مرد کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہے. اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو عورت کے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرنے کو جو ہے وہ ترویج بھی دینا چاہتا ہے, اسے پرموٹ بھی کر رہا ہے, اور اس کے لیے جو ہے وہ پلیٹ فارم بھی مہیا کرتا ہے. لیکن اس کے اندر ایک تیسرا طبقہ جو اب این جی اوز کی صورت میں اور دیگر جو ہے وہ تنظیموں کی صورت میں آیا ہے, جس نے عورت کو جو ہے نا, میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا, کہ نہ تو بہن رہنے دیا, نہ بیٹی رہنے دیا, نہ ماں رہنے دیا, نہ معزز رہنے دیا, نہ مقدس رہنے دیا, بلکہ اسے ایک ایسا آبجیکٹ بنا دیا ہے کہ اس نظر سے دیکھا جائے کہ وہ آبجیکٹ ہے جس کی میں ایکسپلینیشن نہیں کر سکتا. اب پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ اسلام آباد اور کراچی میں چند جلوس نکلے, عورتوں نے جو ہے واک کی, جس میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے. ایسے پلے کارڈز کے اوپر ایسے جملے لکھے ہوئے تھے جو عورت کی تذلیل تو ہو سکتے ہیں, عورت کی توہین تو ہو سکتے ہیں, عورت کی عزت اور عورت کی نیچر کے جو ہے وہ مطابق نہیں ہو سکتے. اب میں یہاں پہ ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ خالق کائنات نے عورت کے خمیر اور عورت کی سرشت کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں, ایک شرم اور دوسرا حیا. ٹھیک, سبحان اللہ. شرم اور حیا. عورت مشرق کی ہو یا مغرب کی, فرانس کی ہو یا پاکستان کی, جرمنی کی ہو یا بنگلہ دیش کی, اللہ نے عورت کی سرشت اور اس کے خمیر کے اندر جو ہے وہ شرم و حیا جو ہے وہ لقدق کیا ہوا ہے, اس کے اندر شرم و حیا ڈالا ہوا ہے. اب کچھ چند خواتین جو کہ 3.5 ارب خواتین کی بظاہر نمائندگی کی کوشش کرنے کے چکر میں ان کی عزت پر, ان کی ناموس پر, ان کے کردار پر سوالیہ نشان بنتی جا رہی ہیں. مثال کے طور پر میں چائے گرم کر دوں گی لیکن اگلا جملہ میں نہیں بول سکتا. اللہ خالق جو مہذب عورت ہے
وہ بیوی اپنا حق ادا کرتی ہے. عورت بستروں کو گرم کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ اللہ نے تو یہاں تک اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جو عورت بیوی کے روپ میں اپنے خامد کا حق ادا کرتی ہے اسے حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے. جو اپنے بچوں کا حق ادا کرتی ہے, اب یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت مثال حدیث مبارکہ میں آیا ہے, جو عورت وضو کر کے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, فرمایا کہ میں یہ جاننا فرمایا کہ اللہ خالق کائنات 70,000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے, جو وضو کر کے صرف دودھ پلاتی ہے. اور جو عورت اپنے خامد کو جو ہے پاؤں دباتی ہے, فرمایا 20 سال کی بے ریا عبادت کا ثواب اسے ملتا ہے. عورت اگر بیوی کے روپ میں ہے تو با وفا ہے, اگر بہن کے روپ میں ہے تو با حیا ہے, اگر جو ہے ماں کے روپ میں ہے تو وہ مرکز منبع ہدایت ہے اور دہلیز جنت ہے. عورت کو تو اللہ نے اتنے بڑے بڑے مقامات عطا کیے ہوئے ہیں, ہم جانتے نہیں. چند خواتین چند پلے کارڈز اٹھا کر جو ہے وہ ساری عورتوں کی جو ہے وہ نمائندگی بظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, حالانکہ مشرق و مغرب کی 3.5 ارب عورتیں اس سے بالکل لا علم ہیں کہ ان کے اوپر کون سا سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ چشتی صاحب. جس طریقے سے پلے کارڈز کے حوالے سے ہم بات کریں اور چائے گرم کر دوں گی, اس قسم کے بھی جملے جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں. لو بیٹھنا آ گیا مجھے صحیح سے, یہ بھی جملے استعمال کیے گئے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ. میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورتیں اپنے آپ کو خود تذلیل کا شکار کر رہی ہیں. اس حوالے سے ہماری وہ بہنیں جو ان پلے کارڈز کو دیکھ کر سوچنے پر مجبور ہو گئیں کہ یہ اس نے کیا لکھ دیا ہے, یا اس لکھنے کا مقصد کیا تھا, ان بہنوں کی دین کو سامنے رکھتے ہوئے, قرآن پاک کو سامنے رکھتے ہوئے, احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے رہنمائی کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الزواجر کے اندر ایک روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عورت اس نیت سے خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہے کہ کوئی اسے اس کی اس خوشبو سے جو ہے وہ اٹریکٹ ہو, تو فرمایا کہ لعنت اللہ والملائکتہ والناس اجمعین, کہ اللہ بھی اس پر لعنت بھیجتا ہے, فرشتے بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں. پھر فرمایا والناس, انسانوں کائنات کی لعنت, پھر اجمعین اجتماع کائنات کی لعنت ہے, جس میں زمین بھی آتی ہے, زماں بھی آتے ہیں, مکی بھی آتے ہیں, مکان بھی آتے ہیں, شجر بھی آتے ہیں, یعنی پوری کی پوری کائنات اللہ سے لے کر فرشتوں تک اور زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز لعنت بھیجتی ہے. حالانکہ اس ٹائم اگر ہم دیکھیں تو یہ بڑی عام سی چیز سمجھی جاتی ہے, باڈی سپرے کا استعمال کرنا یا پرفیوم کا استعمال کرنا, یا عطر کا استعمال کرنا. عام چیز نہیں ہے, یہ بہت اس میں خصوصی بات بتانے لگا ہوں. عمومی طور پہ لگانا کوئی معاملہ نہیں, جائز ہے. عمومی طور پہ خوشبو لگانا جائز ہے, لیکن اسلام کی خوبصورتی پتہ کیا ہے؟ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام کے اندر نیت کو بڑا دخل ہے. فرمایا انما الاعمال بالنیات, اور نیت بعض, اب بڑی واضح چیز بیان کرنے لگا ہوں, نیت بعض مقامات پر فرض ہے, بعض مقامات پر واجب ہے, بعض مقامات پر سنت کا درجہ رکھتی ہے, بعض مقامات پر مستحب کا. نماز کے لیے نیت فرض ہے, حج کے لیے واجب ہے, عمرہ کے لیے واجب ہے, روزہ کے لیے واجب ہے. اب اس میں نیت کا دخل ہے کہ اگر وہ نیت اس سے لگا رہی ہے کہ کوئی شخص اٹریکٹ ہو تو تب کی بات ہے, ادروائز عمومی طور پر خوشبو لگانا اور خوبصورت بننا, نفاست دکھانا یہ جائز ہے. بلکہ فرمایا کہ اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں. دوست احباب سے ملنا ہے تو نفاست لباس کا خیال رکھیں. اور اسلام جو ہے صفائی کو نصف ایمان اسی لیے کہتا ہے کہ نفیس اور خوبصورت طریقے سے جو ہے آپ لوگوں سے ملیں, لیکن نیت کے اندر جو ہے وہ یہ ہو کہ میں جس سے مل رہا ہوں اس کو محسوس ہو کہ یہ کوئی مسلمان معزز محترم محتشم خاتون آئی ہے. اور اب میں ذرا آگے چلوں. نسوانیت کی غدار عورتوں نے اٹھائے ہوئے پلے کارڈ جو عورتوں کی میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کر رہی ہیں, وہ ساری عورت کی ساری جو ہے نسل عورت کی نمائندہ نہیں ہے, وہ نمائندہ نہیں ہے, وہ چند خاص این جی اوز کی جو ہیں وہ تابع
اور پیڈ پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے اسلامی معاشرہ اور ملک پاکستان کے اندر فساد کو برپا کرنے کے لیے یہ جو ہے اقدام کیا ہے. ٹھیک ہے چشتی صاحب، ایک پلے کارڈ جس کو پڑھ کر مجھے بڑا افسوس ہوا، اس کو میں چاہتی ہوں کہ ہم آج کے پروگرام میں ضرور ڈسکس کریں تاکہ ہماری وہ بہنیں جو بھٹک چکی ہیں شاید ان کو آج کے پروگرام کی وجہ سے، آپ کے درس کی وجہ سے راہ راست پر ہم لا سکیں. ایک پلے کارڈ جو میں نے سوشل میڈیا پر پڑھا، اس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ میرا جسم میری مرضی. یہ جسم اللہ کی امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہے. دین کیا کہتا ہے یہ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جسم بھی اللہ کا ہے، روح بھی اللہ کی ہے، کائنات بھی اللہ کی ہے. اللہ نے جو حدود بنائی ہیں، جب انسان ان کو توڑتا ہے تو انسان جو ہے نا اس کی شخصیت پامال ہو جاتی ہے، ریزہ ہو جاتی ہے. نفسیاتی طور پر پھر دین بھی انسان کو توڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے دین بھی توڑ دیتا ہے. وہ بھائی جو بہن کی عزت کے لیے جان دینا چاہتا ہے، اگر اس کے سامنے وہ بہن بولے کہ میرا جسم میری مرضی ہے، تو وہ بھائی جو ہے وہ تو ندامت کے اندر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. وہ باپ جو بیٹی کی عزت کے لیے جان دے سکتا ہے، جب بیٹی اس کے سامنے سر عام کہے گی کہ باپ ابا میرا جسم میری مرضی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت اپنی عزت کروا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب زدہ معاشرہ جو ہے وہ عورت کی تذلیل کے لیے عورت کو استعمال کر رہا ہے. مغرب زدہ معاشرہ عورت کی تذلیل کے لیے عورت کو استعمال کر رہا ہے، اور عورت کی تذلیل کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور وہ جانتی نہیں ہے کہ اس میں میری جو ہے وہ عزت نہیں ہے. یہ نام نہاد جو ہیں این جی اوز، نام نہاد آزادی نسواں کے لیے بولے گئے جملے عورت کے حق میں نہیں ہیں، عورت کی تذلیل کا باعث ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہاں پر جس طریقے سے چشتی صاحب عورتیں یقیناً استعمال ہو رہی، آپ نے بتایا کہ عورت خود استعمال ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی عورت اس نہج پر نہیں کھڑی ہوتی جس نہج پر آج کل کا معاشرہ آ چکا ہے، جس میں پلے کارڈز کا ہم ذکر کر رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں تربیت کی کمی رہ گئی، یا کہ معاشرے کا بگاڑ اتنا بڑھ گیا کہ سدھار پیچھے رہ گیا؟ میں اس چیز کو یہاں سے شروع کروں گا کہ اب وہ مائیں نہیں رہی جو بیٹوں کو گود میں بٹھا کر قرآن پڑھا کرتی تھی. اب وہ مائیں نہیں رہی کہ جو بچے کو دودھ پلاتے وقت قرآن پڑھتی اور بچہ بھی جو ہے وہ 14 سپاروں کا حافظ ہو جایا کرتا تھا. وہ مائیں نہیں رہی جو معین الدین چشتی اجمیری پیدا کرتی تھی. وہ مائیں نہیں رہی جو فرید الدین مسعود پیدا کرتی تھی. وہ مائیں نہیں رہی جو اویس کرنی جیسے اولیاء کی تربیت کیا کرتی تھی. وہ مائیں نہیں رہی جو نظام الدین اولیاء پیدا کیا کرتی تھی. وہ مائیں نہیں رہی جو بہاؤالدین ذکریہ ملتانی جیسے بیٹے پیدا کیا کرتی تھی. وہ مائیں نہیں رہی جو امام علی مقام، امام حسین کریمین جیسی بیٹوں کو پیدا کیا کرتی تھی. اب تو مائیں بھی ایسی ہو گئی ہیں میری بہن کہ وہ بیٹوں کو گود میں بٹھا کر جو ہے وہ انڈین چینلز کے ڈرامے دیکھ کر وہی باتیں دیکھتی ہیں اور وہی چیزیں آگے منتقل ہوتی ہیں. فرمایا کہ ماں کی گود پہلی درس کا ہے. جب ماں کی گود سے جو ہے وہ بچہ یہ دیکھے گا کہ میری ماں کا جو ہے آئیڈیل نہ تو کوئی صحابی ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی غوث ہے، نہ کوئی قطب ہے، نہ کوئی ابدال ہے، نہ کوئی قلندر ہے، نہ کوئی مجدد ہے، نہ کوئی مجتہد ہے، نہ کوئی سکولر ہے، بلکہ میری ماں کا آئیڈیل تو وہ جو پلے بوائے ہے، تو پھر وہ پیدا ہونے والے بچے اور بیٹیاں جو ہیں وہی رنگ اختیار کریں گی. پہلی تربیت ہمارے معاشرے میں ماں اور گھر کی ہوتی. اس کے بعد ہم معاشرے کی طرف چلیں تو گھر کی تربیت جو ہے وہ معاشرے پہ اثر انداز ہو سکتی ہے. معاشرے جو ہے اس کی تربیت کا جو ہے حصہ انسان کی شخصیت پہ جو ہے وہ 20% ہے، کیونکہ بیس جو ہوتی ہے اس کے اوپر عمارت ہوتی ہے، بنیاد پہ عمارت ہوتی ہے، اور بنیاد گھر سے شروع ہوتی ہے. جس گھر کے اندر ماں جو ہے اس کی تربیت اچھی ہوگی، وہ اچھی احسن طریقے سے، بلکہ یہاں پہ مجھے جو ہے ایک بزرگ شاعر کا شعر یاد آیا. وہ فرماتے ہیں کہ تمہیں دی ول کوڑی ہندی سنے پتر سنے بیاں، تمہیں دی ول کوڑی ہندی سنے پتر سنے بیاں، جے ہو جئی ماں محمد او ہو جئیاں تیاں. گل یہ ہے کہ اگر گھر سے تربیت خوبصورت ہوگی نا تو ویسی ہی ماں خوبصورت تربیت والی ہوگی تو بیٹے بھی جو ہیں وہ غوث الثقلین پیدا ہوں گے. اور اگر ماں جو ہے وہ جو ہے
फैशन इंडस्ट्री की दीवा बनने की कोशिश करेगी तो बेटियां जो हैं वो भी फिर मॉडल बनने की कोशिश करेंगी। हया जो है वो दिल से निकल जाएगा। शर्म जो है, जो औरत की खमीर के अंदर जो है, वो शर्म जो है वो औरत को जो है वो बोझ महसूस होना शुरू हो जाएगी। और जो हया उसकी सरिश्त के अंदर है, वो औरत को जो है वो अपने ऊपर जो है ना वो एक ऐब महसूस होना शुरू हो जाएगी। इसलिए माशरती तरबियत और घरेलू तरबियत दोनों की जरूरत है। सोशल मीडिया जो किरदार अदा कर रहा है उसका असर हमने अपनी जात पे नहीं लेना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें देखा जाता है, सुना जाता है, लेकिन उनका असर नहीं लेना चाहिए। सोशल मीडिया इस मकाम पर पहुंच चुका। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चिश्ती साहब, माँ और बेटी का रिश्ता बड़ा मुकद्दस रिश्ता है, बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा रिश्ता है, दिखने में बड़ा प्यारा लगता है, हकीकत बड़ी प्यारी है इसकी। इस पर ज़रा बताइएगा कि क्या होना चाहिए, कैसा रिश्ता होना चाहिए, दीन क्या कहता है, कोई हदीस हमें सुना दें। शायद आपके यहाँ आने से, हमारे प्रोग्राम में बैठने से हम राह रास्त पर आ जाए, हमारी रहनुमाई हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ और बेटी का रिश्ता सबसे ऐसा खूबसूरत रिश्ता है कि बेटी और माँ से पहले मैं बेटी और बाप की तरफ ना आऊँ। आ जाएं। बड़ी खूबसूरत बात करने लगा। नबी करीम रऊफुर रहीम खुल्क अमीन रहमतुल लिल आलमीन है, कायनात के लिए रहमत है, और बेटी रहमतुल लिल आलमीन के लिए रहमत है। ठीक है, बेटी रहमतुल लिल आलमीन के लिए रहमत है। बिल्कुल। तो बेटी ऐसी चीज है, ऐसी नेमत है कि अल्लाह बेटी को जो है जब अता करता है तो उसका रिस्क पहले भेजता है, बाद में बेटी को भेजता है। ठीक है। बेटी इतनी अहसन है। और बेटी की तरबियत फरमाया कि माँ और बेटी का रिश्ता ऐसा है कि माँ और बेटी जो हैं वो दोस्त भी हैं, वो सहेलियां भी हैं, हाँ। और एक दूसरे की गम गुसार भी हैं, गम की साथी भी हैं, दुख सुख में एक दूसरे के दुखों और सुखों को जो हैं वो समझने वाली भी हैं। जहां पर बेटे साथ छोड़ जाते हैं, जहां पर बेटे अपने होने के बावजूद पराये हो जाते हैं, वहां पे बेटियां जो हैं वो माओ का, बाप का, भाइयों का ख्याल करने वाली होती हैं। अल्लाह ने तो सिन्फ़े औरत को इतना खूबसूरत बनाया है कि बकौल इकबाल के वजूद जन से है तख्लीक कायनात में रंग। औरत को अल्लाह ने इतना खूबसूरत और नफीस बनाया है कि नफासत, हया और जो है वो पाकीज़गी और तहारत औरत के अंदर मौजूद है। लेकिन मुआशरे के चंद नासूर ऐसे हैं जो इस औरत और बहन और बेटी को जो है ना तो वो बहन रहने देना चाह रहे हैं, ना वो बेटी रहने देना चाह रहे हैं, ना वो बीवी को बीवी के मकाम पर रहने देना चाह रहे हैं, ना वो माँ को माँ की जो है मायार पर रहने देना चाह रहे हैं। इस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हमारे मुआशरे में ये है कि क्या हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएँ दीन को क्यों नहीं पढ़ती जिसमें औरत का मकाम है। कायनात के मैं सारे अध्ययनों, मैंने मती, लूका, पत्रस, पौलस, यूहन्ना की अनाजील को पढ़ा, मैंने मार्कस की इंजील को पढ़ा, मैंने ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट को पढ़ा, मैंने अहदनामे जदीद और कदीम को पढ़ा, मैंने इससे भी आगे चलते हुए इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स को पढ़ा, मैंने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका को पढ़ा, मैंने कायनात की जितनी भी अजीम किताबें जो लोग समझते हैं मैंने सबको पढ़ डाला। लेकिन जो ताजीम, जो तकरीम, जो तौकीर, जो इज्जत, जो मकाम दीन इस्लाम ने औरत को दिया है, किसी मजहब ने, किसी कौम ने, किसी किताब ने, किसी जो है मुहज्जब मुआशरे ने नहीं दिया जो इस्लाम ने दिया है। ठीक है। चिश्ती साहब, बेटी और माँ का रिश्ता, बेटी और बाप का रिश्ता तो हमने डिस्कस किया है, आपने भी बताया। बाप और बेटे का, बेटे और माँ के रिश्ते पर क्या कहेंगे? देखें, बेटे और माँ का रिश्ता ऐसा है कि हमारे माशरे में एक बड़ी गलत रिवायत चल निकली, मैं इसके बड़ा खिलाफ हूँ कि बेटियों को बेटों के बराबर हुकूक नहीं दिए जाते। मैं पिछले दिनों एक टीवी प्रोग्राम में बैठा हुआ था। अच्छा। वहां पर एक औरत को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। मैं वहां पे मैंने एक हदीस सुनाई, मैं आपको भी सुनाना चाहता हूँ। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बीवी को हालत गैर में देखा, क्या मैं उसे कत्ल कर दूं? वहां पे गैरत के नाम पर कत्ल का बड़ा पोस्ट शो था। या रसूल अल्लाह, वहां पे मैंने हदीस कोट की, आपको भी सुनाना चाहूंगा जी जी, ताकि बार बार पहुंचे। सहाबी
حاضر ہوئے نبی کریم کی بارگاہ میں، عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی بیوی کو حالت غیر میں دیکھا، کیا میں اپنی بیوی کو قتل کر دوں؟ فرمایا تجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ تو اسے قتل کرے، کیا تیری غیرت اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے ہے؟ غیرت اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے ہے۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ عورت بہن یا بیٹی اگر کہتی ہے کہ میں نے پسند کی شادی کرنی ہے تو وہ کریکٹر لیس ہو جاتی ہے، اگر بیٹا کہتا ہے تو ہم سب اس کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا بڑا المیہ ہے۔ اب رہا عورتوں کا حقوق، ہم بیٹیوں کو ان کے حقوق پراپر طریقے سے فراہم نہیں کرتے، جس کی وجہ سے مغربی معاشرہ اس چیز کو کلیو اور ایج بنا کر ہمارے معاشرے کو اس طرح سے نہ خراب کر رہا ہے کہ وہ محروم بہنیں، محروم بیٹیاں، محروم بیویاں جو ہیں پھر وہ اپنی حدود و قیود کو توڑ کر والہانہ طور پر اتنی بولڈ ہو جاتی ہیں کہ وہ اسلام سے بھی نکل جاتی ہیں اور اپنی جو ہے وہ عزت سے بھی باہر نکل آتی ہیں۔ اس کی ذمہ داری کہیں نہ کہیں اس گھرانے پر عائد نہیں ہوتی؟ بات یہی تو میں کر رہا ہوں کہ گھر سے ہی تو یہ تربیت ٹھیک ہے، تربیت گھر سے ملتی ہے۔ بہن اور بھائی کے رشتے کے حوالے سے ہم چشتی صاحب بات کریں گے۔ ہمارے ہاں جیسے کہ آپ نے ابھی گفتگو کے دوران کہا کہ بیٹوں کو حقوق مل جاتے ہیں، بیٹیوں کو نہیں ملتے۔ جب بچپن سے آپ یہ چیز گھر میں دیکھیں گے کہ بیٹے کی ہر چیز پوری ہو رہی ہے، کھانے کی بات کر لیں، کپڑوں کی بات کر لیں یا اس کے علاوہ باقی چیزوں کو ہم ڈسکس کر لیں، تو بیٹے کو ذرا اسپیشلائز طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے۔ بیٹی کو ذرا کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ صبر کرو، آپ نے جو کرنا ہے اپنے خامد کے گھر جا کے کرنا ہے۔ آپ میری کریکشن کر دیں اگر میں غلط بات کر رہی ہوں۔ اگر بیٹی نے کچھ کہہ دیا ہے اپنے والدین سے، کوئی خواہش ظاہر کر دی ہے، کپڑوں کی ہے، میک اپ کی ہے یا اور کوئی چیز ہے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ ابھی چھوٹی ہیں یا آپ ان میرڈ ہیں، آپ کنواری ہیں، آپ کا فرض نہیں ہے یا آپ نے یہ کام نہیں کرنا، آپ نے یہ کام کرنا ہے اپنے خامد کے گھر جا کے کرنا ہے۔ خامد کے گھر آخر کار شادی ہوئی اور چلے گئے، آگے نیا گھرانہ، نئے مسائل، نئی ایڈجسٹمنٹ کسی کی ہوتی ہے، کسی کی نہیں ہو پاتی، تو اس پر ذرا جامع سا ہمیں سبق دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ ہے کہ عورت خامد کے گھر کے اندر، فرمایا کہ جو عورت خامد کے گھر کے اندر صبر کرتی ہے وہ جہاد کرتی ہے اور وہ بلا حساب و کتاب جنت کے اندر داخل ہوگی، جو خامد کے گھر کے اندر جو ہے محرومیوں کا شکار رہنے کے باوجود بھی صبر کرتی ہے۔ اب جو آپ کے کویسچن کا پہلا حصہ اس کی طرف میں آتا ہوں کہ ہمارے گھروں کے اندر بہنوں کو، بیٹیوں کو جو ہے نا احساس کمتری کے اندر پتہ نہیں کیوں رکھا جاتا ہے کہ بھائی کا حق ہے، بہن کا حق نہیں ہے، بیٹا تم اپنے گھر میں۔ جس بیٹی کو باپ کے گھر کے اندر اپنا حق نہیں ملا اسے اگلے گھر میں جا کے کہاں کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے، اور جو اپنے گھر کے اندر پرائی ہے وہ دوسرے گھر کے اندر تو لازماً پرائی ہوگی۔ جو اپنے گھر کے اندر گھر کی مالکہ نہیں ہے، اور اللہ کے حبیب نے تو ارشاد فرمایا کہ بہنوں اور بیٹیوں کے حقوق اور حصہ انہیں ادا کر دو۔ قرآن مجید کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے عورت کے حق کا، عورت کی وراثت کا، جو دینے کا اسلام نے جو ہے وہ حکم دیا ہے، اور بہت کم مقامات ہیں جن کا حکم ہے، ان میں ایک حکم عورت کو اس کی وراثت عطا کرنا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا سانحہ، سب سے بڑا المیہ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم بہنوں کو ان کا حق ادا نہیں کرتے۔ اگر ہم ان کو ان کا حق ادا کریں تو یہ جو بگاڑ ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو چکا ہے وہ کبھی پیدا نہ ہو۔ جو بگاڑ ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو چکا ہے وہ کبھی پیدا نہ ہو۔ جو ہماری بہنیں اور بیٹیاں جو ہیں انفیریٹی کمپلیکس کے اندر جا چکی ہیں، وہ جو ہیں وہ نارمل ہو جائیں، ان کی جو ہے وہ نفسیاتی طور پر جو ہے وہ پازیٹیو ہو جائیں۔ لیکن ہمارے ہاں بہنوں اور بیٹیوں کو تو وہ حق دیا ہی نہیں جاتا۔ قرآن کی ہم اس حد تک دین کی نفی کر رہے ہیں، جب قرآن نے ایک پورا چیپٹر بنا دیا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، حدیث میں آ رہا ہے کہ بیویوں، بہنوں اور بیٹیوں کو ان کا حق دو۔ ہم اس حد تک ظالم ہو چکے ہیں، نہ تو ہم بہن کو حق دیتے ہیں نہ ہم بیٹی کو حق دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں چشتی صاحب، شادی ہو گئی، عورت اپنے نئے گھر میں چلے گئی، خامد کے گھر میں چلے گئی۔ اب وہاں پر ساس بھی ہے، نندے بھی ہیں، دیورانیاں بھی ہیں، جٹھانیاں بھی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عورت، وہ لڑکی جس کی شادی ہوئی ہے وہ اپنے نئے گھر میں چلے گئی ہے، اب وہاں پہ مختلف قسم کا مسائل ہے۔ نند جو ہے وہ بھابھی کے خلاف ہے،
सास जो है वो अपनी बहू के खिलाफ है और अपनी बहू के खिलाफ अपने बेटे को पढ़ा भी रही है, झगड़े जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से कि औरत औरत की दुश्मन खुद है? औरत औरत की दुश्मन खुद है। इससे पहले मैं एक और चीज़ की तरफ आना चाहूँगा, बाद में मैं इस सवाल की तरफ आता हूँ। आज मैं इस चैनल के तवस्सुत से एक चीज़ हमारे पाकिस्तान के आवाम की गोशगुजार करना चाहता हूँ कि जब कोई औरत अगले घर में जाती उसके ऊपर सिर्फ अपने खामद का हक होता है। आज शरई तौर पर बता रहा हूं, जो आज तक जो दीन कहता है, जो दीन कहता है, ना किसी आलिम ने, ना किसी मुफ्ती ने, ना किसी मुहक्किक ने, ना किसी कि औरत के ऊपर सिर्फ उसके खामद का हक है। बाकी सास का जो हक है वो इखलाकी तौर पर है। ठीक है, फर्ज नहीं है, फर्ज नहीं है औरत पे, इखलाकी तौर पर है। और जो नंद का हक है वो इखलाकी तौर पर है, औरत पे फर्ज नहीं है। ससुर का हक जो है वो इखलाकी तौर पर है, फर्ज नहीं है। आप कुरान, हदीस, शरा, फिक़ह, तो आइम्मा अरबा चारों जो हैं हमारे इमाम हैं, आइम्मा अरबा, उनकी सारी फिक़ह खोल लें, हदीस की सारी किताबें खोल लें, कहीं आपको ये नहीं मिलेगा कि जो औरत जो है शादी करके खामद के घर में गई है उसके ऊपर उसके खामद के अलावा किसी और का कोई एक्स्ट्रा हक है, ये हमारे माशरे में पता ही नहीं है। हाँ, अगर वो अपनी अखलाकी तौर पर अपनी सास को अपनी माँ समझकर उसकी खिदमत करना शुरू कर दे तो वो बिगाड़ भी खत्म हो जाएगा। अगर अपनी नंद को अपनी बहन समझकर जो है उसके लिए चंद कुर्बानियां दे दे तो ये मामला भी खत्म हो जाएगा। अगर अपने ससुर को अपने बाप का दर्जा दे दे तो ये मामला भी खत्म हो जाएगा। हमारे यहाँ नफ्सियाती बिगाड़ पैदा हो चुके हैं जिसकी जो है वो दीन से दूरी सबसे बड़ी वजह है। ठीक है महमूद चिश्ती साहब, हमारे यहाँ अक्सर औकात ऐसा भी होता है, बड़ी बदकिस्मती के साथ, बड़ी माजरत के साथ, जिस घर में एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी बेटी पैदा होती है, बेटियों की पैदाइश की वजह से खावद अपनी बीवी को छोड़ देता है कि तुमसे तो बेटा ही नहीं मिल रहा, अब मैं नई शादी करूंगा, या खुदा न खास्ता तलाक हो जाती है। तो बेटियां तो रहमत हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस मुबारका हैं इस पर, क्या कहेंगे? देखें, अल्लाह खालिक कायनात ने कायनात को बनाने से पहले एक चीज को तख्लीक किया जिसे कहा जाता है तकदीर। तकदीर। इंसान दुनिया की हर चीज से लड़ सकता है, तकदीर से नहीं लड़ सकता। ये जो असबाब के ताबे लोग हैं ना, जो समझते हैं कि मैं अक्ल से बेटा पैदा कर सकता हूं, मैं मेडिकेशन से बेटा पैदा कर सकता हूं, मैं जो जदीद साइंस से बेटा पैदा कर सकता हूं, मैं दूसरी शादी से बेटा पैदा कर सकता हूं, ऐसा कतन नहीं है। अल्लाह चाहे तो बेटा अता करता है, अल्लाह चाहे तो बेटी अता करता है, और ये अल्लाह के इख्तियार में है। और इसमें थोड़ा सा मैं कुरान की तरफ आता हूं। कुरान मजीद, बुरहान रशीद, फुरकान हमीद ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है। जो लोग कसरत से इस्तिग़फ़ार करते हैं, तौबा करते हैं, फरमाया उन पर 4 नेमतें होती हैं। एक, उनके रिज़्क़ में वुसअत होती है, एक, अल्लाह उनके गुनाह माफ फरमाता है, एक, अल्लाह उनको बेटे अता करता है, बेटे अता करता है। ठीक है, ठीक है। और एक और चीज जो मैंने अपने रूहानी तौर पर महसूस की है जी, कि हमारे यहाँ ना जो जरूरत से ज्यादा चालाक मर्द होते हैं ना, पता नहीं ये जुमला अब कैसा सोशल इसको लोग लेते हैं, अल्लाह उनको जो है वो ऐसी जो है ना वो तकलीफ से गुजारता है कि ना बीवी उनकी रहती है ना ही, क्योंकि वो बेटी की आड़ में औरत से भी वफा नहीं करते जो बीवी उसकी दुख सुख की साझी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। और दूसरी औरत के पीछे जाते हैं, वफा उन्हें वहां से भी नहीं मिलती। हालांकि होना क्या चाहिए कि अल्लाह की तकदीर पे राजी हो जाए, अल्लाह की रजा पे राजी हो जाए कि मालिक तूने अगर बेटी दी है तो ये रहमत है, मैं तेरी रहमत के ऊपर कादिर हो गया हूं, अल्लाह मैं तेरी रहमत के ऊपर शाकिर हो गया हूं। अगर तूने मेरी तकदीर में बेटा लिखा होता तो मुझे इस औरत से भी मिल सकता था, मुझे उस औरत से भी मिल सकता था। अल्लाह तूने नहीं लिखा, मैं तुझसे दुआ तो कर सकता हूं, लेकिन अपनी बीवी जो मेरी दुख सुख की साझी है मैं उसके साथ बेवफाई नहीं कर सकता। दीन इस हवाले से क्या कहते हैं महमूद चिश्ती साहब, इलामा साहब, के कितनी बेटियों की तरबियत की जाए तो जन्नत उस पर वाजिब हो जाती है? मुझे फिगर्स याद नहीं है, जरा डिटेल के साथ समझाएं। अल्लाह के नबी ने हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने एक हदीस है जिसमें एक बेटी है, एक हदीस है जिसमें 2 बेटियां हैं। अच्छा।
فرمایا جس نے اپنی بیٹی کو, بیٹی تو ایک بھی بات, ایک جو میں نے روایت پڑھی, جس نے اپنی بیٹی کو جوان, یہ بیٹی کا رتبہ ہے, جوان کیا, احسن تربیت کی, احسن تربیت کے بعد اس کی جو ہے وہ شادی کر دی اور اسے رخصت فرما دیا. اللہ کے نبی نے 2 انگلیاں اٹھا کے ایسے فرمایا کہ 2 انگلیاں اٹھا کے اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ شخص میرے ساتھ ایسے کندھے سے کندھا ملا کر میدان حشر میں جائے گا. یہ ہے بیٹی کا مقام کہ اللہ کے نبی کے کندھے کے ساتھ کندھا ملانا. میں آپ کو بتاؤں, انبیاء کرام میرے نبی کی امتی بننے کے لیے دعائیں کرتے رہے. رسول, اب میں آپ کو یہ بھی فرق بتا دوں, رسول, نبی اور پیغمبر میں فرق ہوتا ہے. 1,24,000 پیغمبر آئے, ان میں 313 رسول ہیں. 313 رسولوں میں 5 اولو العزم ہیں. 5 اولو العزم میں 4 صاحب کتاب ہیں. 4 صاحب کتاب میں سب سے بڑے پیغمبر جناب موسیٰ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب عیسیٰ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے نظر آتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں محمد کریم کا امتی بنا دے. تو وہ دعا کر رہے ہیں کیا امتی بنانے کی, کہ یا اللہ ہمیں ان کا امتی بنا دے. تو امتی کو یہ مرتبہ حاصل ہے کہ اگر وہ بیٹی کی تربیت کرتا ہے, بیٹی کی جو ہے تربیت احسن کر کے اسے کی شادی کر دیتا ہے, تو اللہ کے حبیب فرماتے کہ وہ میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملائے گا. یہ مرتبہ تو نبیوں کو بھی نہیں ملا جو اللہ کے حبیب نے بیٹی کی تربیت کی توسط سے, احسن تربیت کی وجہ سے اپنی امتی کو ادا کر دی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. محمود چشتی صاحب, بڑا خوبصورت لفظ آپ نے احسن تربیت کا بھی استعمال کیا ابھی گفتگو کرتے ہوئے کہ جس نے اپنی بیٹی کی احسن طریقے سے تربیت کی ہے وہ کندھے سے کندھا ملا کر جنت میں داخل ہوگا. احسن تربیت کی تعریف تھوڑی سی ہمارے ناظرین کو بتا دیں. پہلی بات تو یہ کہ احسن کا لفظ میرے مائنڈ میں نہیں تھا, اس کا میں کریڈٹ آپ کو دیتا ہوں کہ یہ جملہ آپ نے میرے ذہن میں ڈالا. اللہ آپ کو اس کی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. احسن تربیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کو اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ خامد کے فرائض, باپ کے فرائض اور جو ہے زندگی کے حلال حرام جائز ناجائز اور رشتوں کے تقدس کا پتہ ہو. اور حیا جو ہے اس کی جو ہے ابتدا سے انتہا تک حیا کا تقدس کیا ہے, شرم کی جو ہے وہ معیار اور مقام کیا ہے اس کا پتہ ہو, پھر جا کے اس کی شادی کی جائے. احسن تربیت میں دین آتا ہے, دین کے اندر رشتوں کا تقدس آتا ہے, تقدس کے اندر پھر جو ہے وہ انسان کی اخلاقی تربیت ہے, پھر عمرانی تربیت ہے, پھر معاشرتی تربیت ہے, پھر اسلامی تربیت ہے. یہ سارا کچھ جو ہے وہ احسن جب کہیں گے تو اس میں تو پھر مرتبے بڑھتے ہی چلے جائیں گے. چشتی صاحب ذرا اس طرف بھی نظر ڈال دیں, احسن تربیت میں برانڈڈ کپڑے نہیں ہیں, احسن تربیت میں اچھے سے اچھا سکول نہیں ہے, احسن تربیت میں نامور پاکستان کی یا ملک کی یونیورسٹیز نہیں ہیں. اس پر بھی ذرا نظر ڈال دیں کیونکہ اکثر ہم خود اس معاشرے کا حصہ ہیں, بگاڑ ہمارے اندر بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے جس کو ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ ہم اس کا اقرار کریں. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ کہ ہم آج کل تو ہم ویسے برانڈ کانشیس ہو چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, برانڈ کانشیس ہو چکے ہیں, شوز میں برانڈ, ڈریسز میں برانڈ. اب تو میں تو یہاں تک پہنچ چکا ہوں کہ لوگ تو ریلیشن میں بھی برانڈ تلاش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ریلیشن میں بھی برانڈ ڈھونڈتے ہیں. لیکن اگر کسی کا باپ مزدوری کر کے لاتا ہے اور وہ رزق حلال لا کے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ کھلاتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے, تو اس سے احسن تربیت کس کی ہوگی کہ جو رزق حلال لے کے آیا, ٹھیک کہہ رہے ہیں, جو رزق مزدوری کر کے اپنے جسم کی مزدوری سے اپنی اولاد کا جو ہے وہ پیٹ پال رہا ہے. فرمایا وہ جہاد کر رہا ہے. اور میں عورتوں کی طرف آنا چاہوں گا کہ عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, کیونکہ عورتوں کے جو ہے وہ دن گزرا ہے اور حقوق نسواں پہ بڑی باتیں ہوتی, عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر عرض کی, یا رسول اللہ, مرد جہاد کرتے ہیں, مرد جو ہیں وہ جہاد پہ چلے جاتے ہیں, ان کے لیے بڑے بڑے مرتبے ہیں. یا رسول اللہ, مرد جو ہیں وہ صدقات کرتے ہیں, ان کے لیے بڑے بڑے مرتبے ہیں. مرد جو ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں, ان کے لیے بڑے بڑے مرتبے ہیں. یا رسول اللہ, ہم عورتیں کیا کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا, آپ گھر میں رہ کے اولاد کی احسن تربیت کریں, ان کے جہاد کے برابر آپ کو جو ہے اللہ خالق کائنات رتبہ عطا فرمائے گا. 70 سال کی بے ریا عبادت کے برابر آپ کو رتبہ عطا فرمائے گا. اور پھر فرمایا کہ جب مرد اور گھر میں داخل ہوتا ہے, عورت مسکرا کے اسے ملتی ہے, مرد اسے مسکرا کے دیکھ لیتا ہے. عورت کے لیے یہ درس دے رہا ہوں اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو, کہ مرد جب گھر میں آئے تو اسے مسکرا کے دیکھیں.
اور مرد کا دل خوش ہو, مرد اسے مسکرا کے دیکھے, فرمایا مقبول حج اور عمرے کا ثواب عورت کے نام عمل میں چلا جاتا ہے. مقبول, کیونکہ ہم یہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں. یہاں پہ مجھے اعظم چشتی صاحب کا ایک شعر بھی یاد آ گیا کہ اعظم چشتی صاحب فرماتے ہیں, اعظم کسے نو سونا کر آ ملدا کوئی کعبے ہوندے خالی, مقبول وہ ہوتا ہے جو قبول ہو چکا ہوتا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہاں سے خالی بھی آ جاتے ہیں, کیونکہ وہ در رسول پہ نہیں جاتے, کعبہ بیت اللہ سے ہو کے واپس آ جاتے ہیں. در رسول کو وہ عمرے کا حصہ نہیں سمجھتے. خیر یہ الگ ٹاپک ہے, لیکن یہ حدیث سے ثابت ہے. اب میں بات کرنا چاہوں گا کہ عورت کو خامد کے ساتھ احسن, باہر سے تھکا ہوا خامد آئے, خوشی سے مل لینا عورت کو اتنا مرتبہ دے دیتا ہے, اور اس کو جو ہے پاؤں کو دبا دینا 20 سال کی بے ریا عبادت کا ثواب دے دیتا ہے. تو یہ چھوٹی بات ہے. ایک مسکراہٹ اگر کسی کو جنت کا جو ہے وہ حقدار بنا سکتی ہے, تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کیوں نہیں اس پہ عمل کرتی؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. محمود چشتی صاحب, ٹائم بھی ذرا مختصر سا رہ گیا ہے, لیکن عورتوں کے حوالے سے ہم بات کریں, اور جس قدر خوبصورت قرآن کی تشبیہ دیتے ہوئے, احادیث مبارکات کی تشبیہ دیتے ہوئے آپ گفتگو کر رہے ہیں, یقین مانیے دل چاہ رہا ہے کہ اسی ٹاپک کو لے کر چلتے جائیں اور دین کی پیاری پیاری باتیں سنتے جائیں. کیا کہیں گے ہمارے ان رشتہ داروں کے حوالے سے جو اپنی ہی بہنوں پر, اپنی ہی بھانجیوں پر, اپنی ہی بیٹیوں پر تہمت لگا دیتے ہیں صرف اور صرف دوسرے گھرانے کو نیچا دکھانے کے لیے؟ ان کی تربیت کیجئے. اس کے اوپر 2 حدیثیں ہیں, میں ضرور سنا چاہوں گا. ایک تو شریعت نے حد لاگو کی ہے, جس نے کسی عورت پہ تہمت لگائی فرمایا 80 کوڑے اس کی سزا ہے. یہ حد ہے شریعت کے اندر. اور ایک حدیث جو کہ طبرانی شریف کی ہے, فرمایا کہ نبی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلا جا رہا تھا. آپ کعبہ بیت اللہ میں گئے, آپ نے بیت اللہ کی طرف دیکھا اور تعجب سے فرمایا لا الہ الا اللہ, اے کعبہ تو کس قدر معزز ہے, تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے, تو کتنا قابل احترام ہے, اور مومن تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے. مومن تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے. جیسے تو معزز ہے, اسی طرح مومن کی مال, مومن کی جان اور مومن کی عزت معزز ہے. اور اس سے آگے والا ذرا جملہ سنیے, پھر فرمایا کہ مسلمان پر بدگمانی, مومن پر بدگمانی اللہ نے حرام قرار دی ہے. بہن پر, بیٹی پر بدگمانی کرنا, تہمت لگانا اس کی سزا بھی ہے اور اسے حرام بھی قرار دیا گیا ہے. اور فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان پر تہمت لگائی گویا کہ اس نے اسے قتل کر ڈالا, کیونکہ معاشرتی طور پر وہ اس شخص کا قتل ہے. جس پر تہمت لگ جاتی ہے معاشرے کے اندر وہ اس شخص کا قتل ہے, کیونکہ وہ معاشرے میں لوگوں کے سامنے جائے گا, لوگ اس سے سوال کریں گے, وہ نفسیاتی طور پر ہذیان کا شکار ہوگا. وہ سچا بھی ہوگا تو اس کے دل کے اندر ایک خلش رہ جائے گی کہ مجھ پر الزام لگائے. اسی لیے اسلام نے تہمت لگانے سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے کہ تہمت لگانے والے کو 80 کوڑوں کی سزا دی جائے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. محمود چشتی صاحب, جس طریقے سے آج کے پروگرام میں ہم اسپیشلی طور پر خواتین کے حوالے سے, حقوق النسواں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو آپ ذرا ہمارے معاشرے کی تربیت اس بات پر بھی کر دیجئے کہ جو لڑکے کہتے ہیں پسند کی شادی کے حوالے سے کہ ہم نے اس گھر میں شادی کرنی ہے, والدین ساتھ دیتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, اس گھر میں شادی کروا دیتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جو یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میں اس گھر میں انٹرسٹڈ ہوں یا میری وہاں شادی کر دیں, اپنے والدین کو بتاتی ہیں, جس پر اس کو کچھ گھروں میں مار بھی پڑ جاتی ہے, کچھ گھروں میں ڈانٹ پڑ جاتی ہے, کچھ گھروں میں پابندی لگ جاتی ہے, جس کا حق دین نے دیا ہے پسند کی شادی. اس پر ذرا بتا دیں. ایک بات بتاؤں, جی کائنات کی سب سے خوبصورت اور سب سے احسن شادی کا بی بی اماں خدیجہ الکبریٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا شادی کا, اور حدیث کے اندر یہ موجود ہے. صرف ایک شرط رکھی ہے کہ مرد ایماندار ہو تو عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ اسے شادی کا پیغام بھیج سکتی ہے. ایماندار ہونا ضروری. ایک شرط رکھی ہے, بخاری شریف یا کسی اور سے ستہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب کے اندر حدیث موجود ہے سند کے طور پہ کہ اگر مرد ایماندار ہے تو اسے حق حاصل ہے عورت کو کہ اسے شادی کا پیغام بھیج سکتی ہے. اب اخلاق کی آخری حدیث بڑی خوبصورت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اکثر اخلاق کی بات کرتے ہیں تو بڑی حدیث سناتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہے, لیکن وہ پوری حدیث ہم نہیں سناتے. پوری حدیث یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بلند ہے, اور ان میں سے بھی سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق
اپنے گھر والوں، اپنی ازواج اور بنات کے ساتھ بہتر ہے، اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ محمود چشتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، قطع کلامی معاف، گفتگو کے دوران کوئی غلطی ہو گئی ہو معافی۔ ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاضر ہوں گے۔ اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔